बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस हादसे की जो कि 28 अप्रैल को बहरिया इनक्लेव में पेश आया और उसमें कई लोग जख्मी हुए, एक औरत उसमें जा बहक हुई। लेकिन इस हादसे की खबर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं देखी। कल से पहले चंद अखबारात में रिपोर्ट किया गया, लेकिन इसके अलावा मीडिया ने इस खबर को मुकम्मल ब्लैकआउट किया। ये हादसा कैसे पेश आया, वहां पे क्या मनाजिर थे और मीडिया ने क्यों ब्लैकआउट किया, इस पर तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन उस बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। दो और केसेस हैं जिसके हवाले से, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है। एक है असगर आपका केस जो कि शॉर्ट ऑर्डर जिसका आया था 2012 में, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। वो केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है। और इसके अलावा एक और इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब पे जो आज का नहीं है, पिछले कई सालों से लगता हुआ आया है। उस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ले जाने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो केस है कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत गिराने के लिए। ये बहुत मरतबा इल्ज़ाम लगा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इस इल्ज़ाम को डिनाई किया है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए जरा। इंशाल्लाह असगर खान केस और उसामा बिन लादेन की फंडिंग का मामला, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही असगर खान केस का फैसला हो चुका है। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि वो प्रोसीडिंग्स कहाँ गई। उसामा बिन लादेन जैसे वर्ल्ड टेररिस्ट से जिस तरह से फंडिंग ली गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से और इस्तेमाल की गई बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को हटाने के लिए, उसकी भी तहकीकात होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब पर यह बड़ा संगीन इल्जाम है कि उसामा बिन लादेन से उन्होंने पैसे लिए बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए। और ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। और सबसे पहले ये बात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खुद की थी 1999 में। 30 अप्रैल 1999 को उन्होंने एक लंदन बेस्ड अखबार को इंटरव्यू दिया, अल हयात उस अखबार का नाम था। और उसमें उन्होंने बताया कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। उसी इंटरव्यू में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने यह भी बताया कि रमजी यूसुफ नामी शख्स ने उनके ऊपर 2 मरतबा कातिलाना हमला किया ताकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया जाए और इसके बाद नवाज शरीफ साहब को इख्तिदार मिल जाए। हुकूमत गिराने की वजह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बताती हैं ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेकुलर जमात थी और इस्लामिक स्टेट की एक औरत किस तरीके से हुकूमत की सरबराह बन गई, ये परेशानी थी उसामा बिन लादेन को, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे दिए नवाज शरीफ को हुकूमत गिराने के लिए। फिर एक और तफसीली इंटरव्यू दिया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जनवरी 11, 2001 में द हेरल्ड मैगजीन को इंटरव्यू दिया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, जिसमें उन्होंने मजीद तफसीलात बताई कि उसामा बिन लादेन ने साजिश बनाई एक कोर कमांडर के साथ मिलकर और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए। और इसके लिए उसामा बिन लादेन ने $10 बिलियन जो है वो नवाज शरीफ को दिए। ये भी बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉपुलर हुकूमत थी, एक सेकुलर पार्टी थी, इस वजह से नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। जो पहले सियासतदान थे जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इन इल्जामात की तस्दीक की, वो थे जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद साहब। काजी हुसैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया जंग अखबार को मार्च 18, 2006 में। सोहेल वड़ाइद साहब को इंटरव्यू देते हुए काजी हुसैन साहब ने यह बताया कि उसामा बिन लादेन ने मंसूरा विजिट किया था। मंसूरा जब वो तशरीफ लेकर आए थे तो उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि मैं वोट खरीदने के लिए तैयार हूं अगर इस तरीके से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिरती है और नवाज शरीफ इख्तिदार में आते हैं। और ये भी उसामा बिन लादेन ने उस वक्त बताया काजी हुसैन साहब को कि इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के बहुत बड़े सपोर्टर थे उसामा बिन लादेन। एशिया टाइम्स ऑनलाइन 21 मार्च 2006
فارمر ISI آفیسر خالد خواجہ صاحب نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اسامہ بن لادن اور نواز شریف صاحب کے رابطے ہوتے رہتے. کم سے کم انہوں نے کہا کہ 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک ملاقات میں خالد خواجہ صاحب خود بھی شامل تھے. اور انہوں نے بتایا ایک انٹرویو میں ایشیا آن لائن کو ایشیا ٹائمز آن لائن کو بتایا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پیسے دینے کا مقصد یہی تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرائی جائے. اور یہی بات انہوں نے ایک الجزیرہ کے رپورٹ میں بھی کی تھی. سنیے کیا کہہ رہے تھے وہ. Son who would always ask me, where is my benefactor? I would like to salute him. It was sometime Osama's money, sometime money came from outside, and the maximum money ultimately came from the governments. It came from government of Saudi Arabia, it came from government of UAE, it came from other governments also. اسی الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری میں حامد میر صاحب نے بھی بات کی اور حامد میر صاحب نے بھی یہ کنفرم کیا کہ اسامہ بن لادن کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ. When General Zia was killed, the Pakistani security agencies started arresting them. That was the problem. And Sheikh Osama bin Laden wanted to resolve this problem. He wanted some help, but nobody was ready to help him. Some people contacted him and they said that actually this is Benazir Bhutto's government which is creating problems. And if you want the solution of your problem, a new government can solve your problem. So you must support us. So Sheikh Osama bin Laden asked some Pakistani religious scholars, some ulama, to support Nawaz Sharif. And according to my information, Nawaz Sharif also. خالد خواجہ صاحب نے ایک میٹنگ کا حوالہ بھی دیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ ایکسپلین کیا تھا کہ جب اسامہ بن لادن کی اور نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی تو وہ کس طریقے سے ہوئی تھی. پوری منظر کشی انہوں نے کی تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ میٹنگ جو ہے سعودی عرب میں ہوئی تھی. مدینہ کے ہوٹل گرین پیلیس ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں یہ ملاقات ہوئی تھی. اسامہ بن لادن اور نواز شریف صاحب وہاں پر موجود تھے اور خالد خواجہ صاحب خود بھی تھے. اسامہ بن لادن نے وہاں پہ نواز شریف صاحب سے پوچھا ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے کشمیر جہاد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیجئے. تو نواز شریف صاحب نے اس کا جواب دیا I also love جہاد, مجھے بھی جہاد سے محبت ہے. تو اس کے بعد اسامہ بن لادن نے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے ایک پلر کی طرف اور پلر کے ایک چھوٹے سے حصے کو بتایا کہ تمہاری محبت جہاد کے لیے صرف اتنی ہے جبکہ تمہاری محبت تمہارے بچوں کے لیے اس سے بہت زیادہ ہے. اور پھر انہوں نے اشارہ کیا پلر کے ایک بڑے حصے کی طرف اور پھر ایک پلر کے بہت بڑے حصے کی طرف اشارہ کر کے اسامہ بن لادن نے نواز شریف سے یہ کہا کہ تمہاری محبت تمہارے والدین کے لیے اس سے بھی بہت زیادہ ہے. نواز شریف صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جا رہی ہے خالد خواجہ صاحب کے مطابق, اور انہوں نے خالد خواجہ صاحب سے پنجابی میں پوچھا منیا کہ نہیں منیا, یعنی کہ پیسے دینے کے لیے اسامہ بن لادن راضی ہے یا نہیں. خالد خواجہ صاحب آگے بتاتے ہیں کہ 500 ملین ایکسپیکٹ کر رہے تھے نواز شریف صاحب, لیکن اس سے کم رقم دی گئی تھی نواز شریف کو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے. اور اس بات کی تصدیق جو ہے رحمت شاہ آفریدی صاحب نے بھی کی ہے جو ایڈیٹر ان چیف تھے فرنٹیئر پوسٹ کے. وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے سنیے ذرا. I love also جہاد, نواز شریف نے کہا, کیونکہ ان کی انگریزی میری طرح ہے تو اس پہ اسامہ بہت سخت ناراض ہو گئے. اچھا, تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب سارے مائی باپ ہو, یہ مجھے یہ لفظ ابھی تک یاد ہے. تو 1.5 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے لیے تھے جو جہاد کے نام پر تھے, اور وہ اس میں 27-28 کروڑ روپے بینظیر بھٹو شہید کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں خرچ کیا تھا. ایک اور کتاب تھی سائمن ریوز کی جو کہ 2009 میں پبلش ہوئی, دا نیو جیکلز کے نام سے. اس میں بھی اسی بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ الیکشن کیمپین کے لیے بھی پیسے دیے تھے نواز شریف کو, اور القاعدہ کے جو آپریٹیوز تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے بھی پیسے دیے گئے تھے. اور ایک اور کتاب چھپی تھی 2016 میں, وہ خالد خواجہ صاحب کی وائف شمامہ خالد صاحبہ تھی, اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ خالد خواجہ اس میٹنگ میں شامل تھے جس میں نواز شریف کو پیسے دیے اسامہ بن لادن نے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں, 4 جو مین کیریکٹرز ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اسامہ بن لادن نہیں ہے, خالد خواجہ نہیں ہے, محترمہ بینظیر بھٹو جن کی حکومت گرانے کا الزام تھا وہ اس دنیا میں نہیں ہے, قاضی حسین صاحب نہیں ہے. تو پھر کیسے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کچھ ثابت کر سکے گی سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے کر, اس پر ہم بات کریں گے. فواد چودھری صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فواد صاحب وقت دینے کے لیے. اصغر خان کیس تو obviously ایک شارٹ آرڈر موجود ہے, اس کا عمل درآمد کا مسئلہ ہے, اس لیے آپ رجوع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے, لیکن کیا واقعی سنجیدہ ہے کہ اسامہ بن لادن والا جو کیس تھا کہ ان کے اوپر جو الزام تھا کہ انہوں نے پیسے دیے نواز شریف صاحب کو, وہ کیس بھی کیا آپ سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں؟
دیکھیں شہزاد، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1990 کے انتخابات کو دھاندلی کی گئی اور اس میں جو ہے پیسوں کی فنڈنگ کا معاملہ آیا، اور یہ معاملہ آیا اصغر خان کیس میں جس طرح سے آپ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 1993 میں سب سے پہلے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف صاحب نے ساز باز کی، اور رمزی یوسف جو کہ 9/11 میں بھی ملوث تھے، ان کے ذریعے بے نظیر بھٹو شہید کے اوپر ایک اسیسینیشن کی اٹیمپٹ جو ہے وہ پلانٹ کرائی گئی۔ 1999 میں بے نظیر بھٹو نے پھر یہ بتایا کہ جو ایک $10 ملین تھے اسامہ بن لادن سے نواز شریف صاحب نے لیے، اور وہ استعمال کیے گئے۔ دی ہیرلڈ کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے، میں جو بے نظیر بھٹو کے خلاف ہیرلڈ کو دیا تھا انہوں نے اس میں جو ہے وہ تفصیلات بتائیں۔ اچھا، اب بے نظیر بھٹو شہید کی ان انٹرویوز کی جو اس کو جو بعد میں جو سرٹینٹی ملی، یا اس کو جو کہہ لیں کہ دوبارہ اس کو ویریفائی ہوا، وہ قاضی حسین احمد صاحب نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف صاحب کے قریبی تعلقات تھے اور انہوں نے ان کو فنڈنگ کی تھی۔ اس کے بعد خالد خواجہ جو تھے، جو بعد میں وزیرستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہلاک کر دیے گئے، انہوں نے بھی ایفیڈیوٹ دیا اور سارے یہ جو معاملات ہیں ان کو اٹھایا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ فارنر ہے، اور وہ پی ٹی آئی کو جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر فارن فنڈنگ ہے، اور اس کو روکا جانا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اسامہ بن لادن کو تو ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی شہری نہیں کہہ سکتے بائی اسٹریچ آف اینی امیجنیشن، اور انہوں نے جو فنڈنگ نواز شریف صاحب کے اوپر کی اور جس کے اوپر بہت بڑا میٹیریل موجود ہے، یہ محض باتیں ہیں اور بیانات ہیں۔ فواد چودھری صاحب، کبھی کبھی آپ نے یہ سوچا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اتنی بڑی لیڈر تھی، ان کی حکومت کو گرایا گیا، انہوں نے نواز شریف پہ اسامہ بن لادن سے پیسے لینے کا الزام لگایا، لیکن وہ کبھی یہ کیس کو عدالت میں نہیں لے کر گئی، کیونکہ ان کو بھی شاید یہ پتا تھا یہ سنی سنائی باتیں اس کو ثابت کرنا ناممکن ہوگا۔ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ 1990 کی دہائی میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز ریگڈ ہیں، تو اس وقت بھی آپ جیسے جو دوست تھے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیس 1996 میں فائل ہوا، 2012 میں یہ کیس ثابت ہوا، اور اب 2017 ہے جہاں پہ ہم امپلیمنٹیشن سیکھ کر رہے ہیں۔ پہلے الزام لگایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ بے نظیر بھٹو ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں نا، کیا آپ کے خیال میں کیوں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کبھی اس کیس کو عدالت میں لے کے گئی؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس لیے نہیں لے کے گئیں کہ ان کی تو حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا، اور تھوڑا سا آپ کو یاد ہے 1993 کے بعد جو اسامہ بن لادن کی پوزیشن تھی، شاید اس سے بھی وہ خائف ہوں، اور جو معاملات اس وقت تھے ان سے بھی لوگ، اس وقت کے حالات اور تھے، اس وقت ان کی پوزیشن اور تھی، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت خائف ہوں اور انہوں نے بہتر سمجھا ہو کہ القاعدہ کے خلاف براہ راست اس طرح کا فرنٹ کھولنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو کل ہی اس معاملے کے اوپر جو ہے کوئی لٹکا دیں یا قید کر دیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات جو ایک بہت ہی بڑے سٹیچر کے لوگوں نے لگائے، وہ چاہے بے نظیر بھٹو شہید ہوں یا قاضی حسین احمد صاحب ہوں، انہوں نے جو الزامات لگائے ان کی ایک تھورو پروب کی ضرورت ہے۔ اور اب جو حالات ہیں اس میں جو فنڈنگ کا جو معاملات مجھے یہ بتائیں فواد صاحب، پہلے اصغر خان کیس میں اس کی پروب ہوگی کیسے؟ اس کی پروب ہوگی کیسے؟ ذرا مجھے یہ بتائیں، کیونکہ 4 نام جو آپ نے لیے وہ میں نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں ہے، جن کی حکومت گرائی گئی مبینہ طور پہ پیسے لے کر۔ اس کے علاوہ قاضی حسین صاحب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، خالد خواجہ صاحب کو قتل کر دیا گیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں آ کر US نیوی سیل نے مار دیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو مطلب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی فریق اس دنیا میں ہی نہیں ہے، تو پھر کون آ کے ڈیفینڈ کرے گا اس کو؟ کون آ کے ثابت کرے گا؟ نہیں، ایک فریق دنیا میں ہے، اور وہ ہے جنہوں نے پیسے لیے ہیں۔ جو تفتیش ہوتی ہے، جو تفتیش کرنے والے ہیں وہ صرف اورل سٹیٹمنٹس کے اوپر ہی ریلائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارا میٹیریل ہے جو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے ملا ہے، بہت ساری ایویڈنس جو ہے وہ اس وقت موجود ہے ایجنسیز کے پاس، ISI کے پاس ایک پلیتھورا آف ڈاکومنٹس ہے جو پڑا ہوا ہے، جس کی تحقیق کی ضرورت ہے، اور اس میں جو جب تفتیش ہوگی ظاہر ہے کہ یہ کمپاؤنڈ سے ڈاکیومنٹس ملے ہیں وہ تو سارے امریکی لے کے چلے گئے، اور ان میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس چیز کے ثبوت بھی رکھے ہوئے تھے اسامہ بن لادن نے 20-25 سال کے بعد کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کتنے پیسے دیے، یہ ثبوت اس نے رکھے ہوں گے، یہ آپ کو تو نہیں پتا، کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے اس کا، یہ تو آپ پھر ایک اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ شاید یہ بھی وہاں پہ اور ڈاکیومنٹس اس کے موجود۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے لیے اگر جو الزامات ہیں، ہم نے دوبارہ میں آپ ریپیٹ کرتا ہوں
کہ پروب نواز شریف صاحب تو آ کے انکار کر دیں گے نا فواد صاحب کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے پی ایم ایل این بار بار انکار کرتی ہوئی آئی ہے، تو پھر اسامہ بن لادن کو کہاں سے لے کر آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ نے پیسے دیے یا نہیں دیے؟ خالد خواجہ جو کہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا، ان کو کہاں سے لے کر آئیں گے اس دنیا میں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ موجود تھے یا نہیں تھے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ ایک سوالات اٹھائے ہیں نا. دوسری طرف سوالات یہ ہیں کہ پیناما پیپرز میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ کیسے پروو کریں گے، کیا ہوگا، کیا ہوا. آخر معاملہ چلا نا، جب تفتیش ہوئی، تفتیش شروع ہوتی ہے، پروب معاملہ بالکل مختلف تھا، ان میں ان سارے سوالات کو جانچا جاتا ہے، اس میں ان سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، ایویڈنس ہوگی. جب آپ آئی ایس آئی ایم آئی کے لوگوں کو ترجمان بھی ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، معاملہ بڑا مختلف ہے. وہاں پہ شریف فیملی نے سر وہاں پہ شریف فیملی نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں. یہاں پہ نواز شریف صاحب ایکسپٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ میں نے پیسہ لیا ہے. اس لیے 9/11 کی تفتیش نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں فلانا مر گیا اس لیے تفتیش نہیں ہو سکتی. تفتیش کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں. اس میں صرف اورل ایویڈنس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس میں مٹیریل ہوتا ہے. جو آئی ایس آئی کے لوگ اس وقت معاملات جانتے ہیں وہ زندہ ہیں. جو اس حلقے، یہ صرف معاملہ یہ تو نہیں کہ اسامہ بن لادن اور نواز شریف اکٹھے جا کے مل گئے ہوں گے. ظاہر ہے اس میں اور لوگ بھی ملوث ہوں گے، ظاہر ہے اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ملاقات ارینج کرائی، ظاہر ہے اس میں وہ لوگ ہوں گے، خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تھا میٹنگ میں، وہ لوگ ہوں گے، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. اور لوگ بھی ہوں گے نا. فواد صاحب یہ پناما سے تو ریلیٹ نہیں کر سکتے نا. پناما میں تو آپ خود کہتے ہیں شریف فیملی نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ وہ ایسے سن کے ہیں. آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ آئی ایس آئی کے آفیشل جنہوں نے ملاقات کروائی تھی اس وقت وہ زندہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اسامہ بن لادن سے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، آپ مجھے بتائیے کہ اسامہ بن لادن کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے ملاقات کرائی تھی؟ آپ کیسے میں نے جو خالد خواجہ صاحب کی سٹوری پڑھی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں موجود تھا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیسے ثابت کر پائیں گے؟ ہم نے تو ثابت نہیں کرنا بھائی، ہم تو کہہ رہے ہیں پروب ہونا چاہیے. پروب کرنے کی، انویسٹیگیشن کرنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. ایجنسیز آئیں گی، وہ میٹیریل دیکھیں گی، وہ لوگوں کو دیکھیں گی. 1990 میں جو لوگ ملوث تھے، جو لوگ اس وقت ڈیسک کے اوپر کام کر رہے تھے، ان کے انٹرویوز ہوں گے، باتیں کھلیں گی، پتہ چلے گا نا. تفتیش آپ تو کہہ رہے ہیں تفتیش کون سا پتہ لگنا ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام شروع ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا سپریم کورٹ میں ہم لے کے جائیں گے. نہیں، آپ نے تفتیش کے لیے نہیں کہا ہے، آپ نے سپریم کورٹ کا کہا ہے. سپریم کورٹ میں تفتیش تو نہیں ہوتی بھائی. تفتیش کے لیے لے کے جائیں گے نا، آرڈر کرے سپریم کورٹ کے، اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. جس طرح سے یہاں پر جے آئی ٹی بنی ہے پیناما پیپرز یہ معاملہ سیاسی تو نہیں ہے، اسی طرح کی آپ کو پتا ہے کہ چیف اور اس طرح سے بننا چاہیے کہ جو یہاں پہ چلے. فواد صاحب آپ کو پتا ہے اس جو بھی کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب اور ترین صاحب کے خلاف، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سیاسی گند ہے اپنا وہ آ کر جوڈیشری کی لانڈری میں نہ دھویا جائے. تو یہ معاملہ جو اب آپ اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سیاسی معاملہ ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں اس کا کوئی قانونی پہلو ہے، قانونی حل نکل سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کے جو ٹاپ ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو فنڈ کرے اور یہ پاکستان کے عوام کو آرام سے برداشت کر لینا چاہیے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی رائے ہے. میری رائے ذرا اس سے مختلف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اس کی رائے اس سے مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کرنے کا جو پہلا حق ہے وہ صرف پاکستانیوں کو ہے، اور پاکستان میں لیڈرشپ رول صرف ان لوگوں کو لینا چاہیے جو کہ صاف ہیں اور ان کے کردار سامنے ہیں. وہ لوگوں سے پیسے مانگ کے نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیے جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہے اس کی اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں. آپ کے انٹرنیشنل ٹیررسٹ کی فنڈنگ کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں فواد صاحب ایک سیکنڈ، اب آپ خود اس چیز کے دلائل دے رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ پہ جو ہے اگر سوال اٹھے گا تو ہم نواز شریف صاحب کی فنڈنگ پہ سوال اٹھائیں گے. تو وہ والی بات ہوگی نا جو پی ایم ایل این کر رہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ گئے تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے. اب 21 سال سے عمران خان صاحب بھی سیاست میں، آج تک ان کے منہ سے تو ہم نے نہیں سنا کہ اسامہ بن لادن نے پیسے دیے تو اس کی تحقیقات کرو. ان کو بھی تو 21 سال بعد یاد آئے نا. اچھا چونکہ آپ نے بات نہیں سنی اس لیے آپ کو دوبارہ ریپیٹ مجھے کرنی پڑے گی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ٹیررسٹ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو فنڈ کر رہے ہوں اور یہ معمولی بات ہے اور اس کو اگنور کر دینا چاہیے، میں نے نہیں کہا یہ معمولی بات ہے، ہماری رائے اس سے مختلف ہے. دوسری بات یہ میں نے نہیں کہا کہ معمولی بات ہے. دوسری بات میں نے یہ کہا کہ اتنا پرانا کیس ہے، خان صاحب بھی 21 سال سے سیاست میں، انہوں نے کبھی اس کو نہیں ریز کیا. جی فواد صاحب.
اصغر خان کا جو کیس ہے وہ اس سے بھی پرانا کیس ہے, وہ بھی 1990 کا اور اس دہائی کا کیس ہے جب IGI بنی تھی, وہ بھی اتنا ہی پرانا کیس ہے جتنا اسامہ بن لادن کا کیس ہے. جو فنڈنگ کا معاملہ ہے, اگر پاکستان میں اگر اوورسیز پاکستانیز اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کرے اور آپ اس کو فورن فنڈڈ پارٹی قرار دے دیں تو انٹرنیشنل ٹیررسٹ سے آپ کے تعلقات ہوں اور وہ آپ کو فنڈ کریں تو آپ اس کو کیا قرار دیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایک بہت ہی سنجیدہ انویسٹیگیشن کا متقاضی ہے. میں آپ سے پوچھا تھا یہ ثابت کیسے کریں گے؟ اصغر خان کیس میں دورانی صاحب زندہ تھے, اسلم بیگ صاحب زندہ تھے, یونس حبیب زندہ تھے, اصغر خان صاحب خود زندہ تھے, اس لیے وہ کیس مختلف تھا. ایک آخری کویشچن فواد صاحب, آپ نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ GIT کی جو تحقیقات ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے, پبلک کیا جائے اور ان کو TV پہ بھی نشر کرنے کی اجازت دی جائے. یہ کیسے ممکن ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ابھی بھی اعتماد نہیں ہے ان 6 لوگوں پہ جو کہ تفتیش کریں گے؟ دیکھیں, بات اعتماد کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ کوئی عمران خان کا ذاتی مقدمہ نہیں ہے. اس میں شہزاد کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے, میرا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے, 20 کروڑ لوگوں کا اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا عمران خان کا انٹرسٹ ہے. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو JIT کی ہیئرنگ ہے وہ بالکل بند دروازوں میں نہ ہو. جو لوگ ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور ان کی فیملی کا مقدمہ ہے, پورے پاکستان کے لوگ کین ہیں, جاننا چاہتے ہیں اس مقدمے میں کیا ہو رہا ہے, تفتیش آگے کیسے بڑھ رہی ہے. اگر آپ بند کمروں میں کر دیں گے تو وہ 20 کروڑ لوگوں سے ناانصافی ہوگی. اور یہ جو رواج بن گیا ہے پاکستان میں کہ جی میڈیا پہ ڈسکشن نہیں ہو, بڑا برا لگتا ہے. جو پوری دنیا میں اب آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جو رشین فنڈنگ کا کیس ہے اس پہ لائیو ہیئرنگ ہو رہی ہے اور پبلک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک بنا لیا ہے, نئی بات یہاں پہ آتی ہے, سینٹ کی کارروائی ہے. فواد صاحب مکس کر رہے ہیں نا, وہ سینٹ کی کارروائی کوئی ایسی انویسٹیگیشن ہے, تفتیش ہے جس کو کبھی لائیو دکھایا گیا ہو TV پہ یا پبلک کیا گیا اس کو؟ جی, سینٹ کی جو ہیئرنگ ہے وہ انویسٹیگیٹو ہیئرنگ ہے. اگر ہمارے ہاں اگر آپ نے قانون کے اوپر مکمل عمل درآمد کیا ہوتا تو نیب کے سیکشن 7 کے تحت یہ ریفرنس بنتا, پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کو بلایا جاتا اور ان کو وہاں سے جیل بھیجا جاتا اگر آپ قانون پر عمل درآمد مکمل چاہتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ آدھا قانون چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا اور آدھا قانون چاہتے ہیں دوسروں کی مرضی کا. ہم تو صرف ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں, شفافیت کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد بات کریں گے اسٹیج گرنے کی خبر نہ بن سکی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسٹیج گرنے کی خبر نہ بن سکی. 28 اپریل کو بڑا حادثہ پیش آیا بحریہ انکلیو اسلام آباد میں جب AIY زندگی چینل کا ایک گیم شو تھا عیدی سب کے لیے. اس کا اسٹیج شو شروع ہونے سے پہلے ہی گر گیا, بلکہ اسٹیج نہیں, پورا جو سیٹ تھا, جو سٹینڈ تھا وہ گر گیا, جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک عورت جن کا نام ہے سمینہ, وہ اس میں جاں بحق ہوئی ہیں. کئی لوگ زخمی ہوئے. وہاں پہ لوگ چیختے رہے, چلاتے رہے, مدد کے لیے پکارتے رہے, لیکن ان کی چیخ جو ہے وہ چینلز کے نیوز روم تک بھی نہ پہنچی. 2 بڑی غفلت سامنے آئی ہیں. ایک تو آرگنائزرز کی جانب سے جنہوں نے اس قسم کا ناقص وہاں پہ سیٹ بنایا. دوسرا, جب یہ حادثہ پیش آیا تو وہاں سے تمام لوگ جو آرگنائزرز تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے, لائٹیں بند کر دی, اور جو لوگ وہاں پہ زخمی تھے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ اپنی مدد آپ جو ہیں ہسپتال لے کے گئے اپنے لوگوں کو جو کہ وہاں پہ زخمی تھے. دوسری بڑی غفلت میڈیا کی ہے. میڈیا ہر خبر کو بڑا بنا دیتا ہے, میڈیا ہر خبر کو بریکنگ نیوز بنا دیتا ہے. ایک گٹر کا ڈھکن بھی نہیں ہوتا, وہ بھی اکثر جو ہے بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. لیکن اتنی بڑی غفلت ہوئی, اتنا بڑا حادثہ ہوا, میڈیا پر, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پر آپ نے کوئی خبر نہیں دیکھی. اس حادثے کے اگلے دن 2-3 اخبارات نے کور کیا. ڈان نیوز پیپر نے, دی نیشن نے کور کیا, اور کل ایک ڈان کے پروگرام ذرا ہٹ کے نے اس کو کوریج دی. لیکن اس کے علاوہ میڈیا نے مکمل بلیک آؤٹ کیا. تو یہ شاید کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو آزادی صحافت ہے وہ بھی اسٹیج کے نیچے دفن ہو گئی, کیونکہ میڈیا نے کوئی رول پلے نہیں کیا. سوشل میڈیا نے ایک دفعہ پھر بڑا اہم رول پلے کیا. ساری ویڈیوز جب وائرل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حادثہ کتنا بڑا تھا. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جبران ناصر وہ بھی ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں تمام جو زخمی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے, تاکہ اس حوالے سے کچھ کیا جائے اور کم سے کم پرچہ ہونا چاہیے اتنے بڑے سانحے کا, اتنے بڑے حادثے کا, جو کہ اب تک نہیں ہوا ہے. 2 ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں ہمارے سیٹ پر یہاں اسٹوڈیو میں, وہ وہاں پہ موجود تھے. اینی شاہد ہیں, ان کی جو فیملی ممبرز تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں, یہ خود بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. میرے ساتھ شہریار خان ہیں. بہت بہت شکریہ شہریار خان, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اور عواد شاہد, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. عواد, آپ کو بھی چوٹیں آئی ہیں اور آپ کے 12-13 فیملی ممبرز تھے, ان میں سے کئی زخمی ہوئے. جی کافی زخمی ہوئے ہیں, اور یعنی کہ کافی جو حادثہ تھا اٹ واز لائک
ہیوج کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو وہاں پہ منظر تھا, لائک جیسے کہ قیامت ٹوٹ پڑی. ہم تھے سب سے اوپر بیٹھے ہوئے, لائک اٹ واز لائک 20 feet ابو جو اسٹینڈ تھا جدھر ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, 20 feet ابو ہم سب سے ٹاپ پہ بیٹھے تھے. اور جس طرح اسٹیج کلیپس ہوا ہے, جس طرح ایک دم سنسنی مچ گئی تھی, اور اوپر سے جو جنہوں نے مینیج کیا وہ لائٹیں بند کر کے جو بھاگے ہیں, اور جو بندے وہاں پہ جو اپنے جن کے بندے وہاں پہ انجرڈ ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں, اور ان کو اتنی دشواری پیش آئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی ایمبولینس وغیرہ, کوئی ریسکیو وغیرہ, کیونکہ 3-4 ہزار لوگ تھے تقریباً وہاں پہ, آلموسٹ 3-4 ہزار, اور اب بھی اور لوگوں نے آنا تھا. یعنی کوئی انتظام تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کے لیے ایمبولینس سروس یا کوئی لائک آپ اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کروا رہے ہیں اور گنی چنی مجھے ایک ایمبولینس نظر آئی, اور جو جیسی حادثہ پیش آیا وہ ایمبولینس دوبارہ واپس نہیں آئی نظر. لوگ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر جا رہے ہیں, اپنی گاڑیاں ڈھونڈ رہے ہیں جس کی پارکنگ لائک ہزاروں میل دور کھڑی ہوئی تھی پارکنگ. لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں, اٹھا کے اپنے پیاروں کو گاڑی میں ہم نے دیکھا ہے جو چیخ پکار وہاں پہ تھی. لیکن آپ کے ساتھ کون ممبرز تھے اور ان کی حالت کیسی ہے؟ میرے ابو تھے, میری امی تھی, خالہ تھی, کزن تھیں, اور چھوٹا کزن تھا جس کی لات ٹوٹی ہے, 2 جگہ سے فریکچر ہوئی ہے. اچھا. اور کافی جو سارے تھے, لائک ہم اپنی مدد آپ پمپس لے کے گئے ہیں, وہاں پہ سارا کچھ کرا ہے. اور جو ہاسپٹل میں سین تھے وہ لائک بیان نہیں کر سکتے. شہریار آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور آپ کے ساتھ فیملی تھی؟ جی, میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے, اینڈ میری مدر کو بیک بون انجری ہوئی ہے, ان کو مائنر فریکچر ہے بیک بون میں, اور میرے والد صاحب کے ٹانگوں پہ کافی چوٹیں آئی ہیں, بٹ نتھنگ سیریس, اللہ کا شکر ہے فادر کے ساتھ. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو سیریس انجریز آئی ہے, ایک سمینہ صاحبہ تو جی بالکل ہو گئی, لیکن اسپائنل انجریز آئیں, لائف لانگ پیرالسس کے ان کے خدشات ہیں. جن ڈاکٹر کے پاس میں اپنی مدر کو لے کے گیا تھا انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ کچھ دیر پہلے ان کے پاس سے ایک فیملی گئی ہے اسی سانحے کی وکٹم, جن کی 2 بیٹی ہیں, ایک بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ایک بیٹی کو اسپائنل کارڈ انجری آئی ہے, جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ شاید اس کو پیرالسس ہو جائے لائف لانگ, اینڈ شی واز 18 years old at that time. 18 سال عمر ہے اس کی. وہاں پہ آپ کو کچھ نظر آیا کہ کوئی انتظامیہ نے, آرگنائزرز نے, یا بیریا جہاں پہ یہ ہو رہا تھا پروگرام, ان کی طرف سے کچھ فیسیلیٹیٹ کیا ہو, کوئی مدد کی گئی ہو؟ کسی قسم کی مجھے تو ایٹ لیسٹ مدد نہیں ملی. میں کسی اور کے بارے میں اسپاٹ کچھ نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا. سب سے پہلے ہی سارے جو بھی مینیجر تھے, جنہوں نے بھی ارینج کرا, سب سے پہلے وہی بھاگے. اس کے بعد آرگنائزرز کی طرف سے کسی قسم کی معافی یا کوئی کال پتہ ہی نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں, جیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. آپ کو بھی کسی قسم کی کمپنسیشن کال یا اپالوجی کال کچھ نہیں؟ کچھ بھی نہیں, کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ زندہ ہیں کہ مر گئے, کہ مطلب زخموں کی نوعیت کتنی ہے, کسی قسم کی کوئی ہماری ہیلپ تو دور کی بات ہے, کسی نے پوچھا بھی نہیں فرینکلی اسپیکنگ. پمس ہاسپٹل آپ لوگ گئے تھے, تو وہاں پر کتنے اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ انجرڈ ہیں, جو کہ اس واقعے کی وجہ سے انجرڈ ہوئے تھے؟ کیوس اوور دیر, اس طرح تو مطلب بہت تعداد تھی, بہت, یعنی کہ ایک بندہ جا رہا تھا اندر, پیچھے 6 بندوں کی لائن لگی ہوئی تھی, یعنی کہ کچو کچ فل ہوئی جا رہا تھا ہاسپٹل. میرے مطابق 250 سے 300 بندہ, میں پمس کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, 250-300 لوگ, کم از کم 200-250 ہاسپٹل تھے, 2 شفا میں گئے تھے, کچھ پمس میں گئے تھے, اور پولی کلینک وغیرہ میں گئے تھے. مطلب 200-250 لوگ اگر جاتے ہیں تو ویسے ہی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے نا ہاسپٹل میں, کہ اگر اتنے زیادہ زخمی آ گئے. ہاسپٹل والوں کو تب پتہ چلا جب الرٹ نافذ ہوا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا, تب جا کے ڈاکٹر بھی ہوش اپنے کھو بیٹھے تھے کہ یہ ہوا کیا. یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر 5 منٹ بعد ایک بریکنگ نیوز فلیش کرتی ہے, اور اس خبر کو جو ہے الیکٹرانک میڈیا نے کم سے کم ٹائم نہیں دیا کل سے پہلے. کتنا شوق تھا آپ کے لیے کہ اتنی بڑا حادثہ آپ نے دیکھا, اس کو کوریج نہیں ملی, اور کس وجہ سے آپ کے خیال میں نہیں ملی کوریج؟ شوق تو بہت لگا جب ہم, یعنی کہ اپنے جو ممبرز تھے, فیملی ممبرز جو گھر بیٹھے ہوئے تھے, جو اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے, ہم نے فون کر پوچھا, میں نے کہا آپ نیوز وغیرہ دیکھتے رہتے تو کوئی نیوز آئی, کچھ پتا چلا کہ یہاں پہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا؟ کہتے نہیں, کوئی نیوز نہیں آئی, کچھ بھی نہیں پتا چلا, اگلے کئی دن تک نہیں آئی, اور کئی دن تک نہیں آئی. تھینکس ٹو سوشل میڈیا, تھینکس ٹو مائی بلاگ, جو میں نے بلاگ لکھا جو پبلش ہوا, اس کے بعد جا کے یہ نیوز تھوڑی ہائپ کریٹ کی ہے. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا, اگر میرے فرینڈز میری ہیلپ نہ کرتے, میں اسپیشل تھینکس کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فراز طلعت کو, جنہوں نے میری ہیلپ کی سارا کچھ کرنے میں.
تب جا کے یہ لوگوں کو پتا چلا کہ کیا آسانیاں پیش ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو کہہ رہے ہیں کیونکہ بحریہ کا اس میں نام ہے اس لیے شاید چینلز اوائڈ کر رہے ہیں, یا خود چینل کا ایک یہ ایونٹ تھا اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیوں نہیں کوریج ملی اس کو؟ میرے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس ایونٹ کو ارینج کرنے کے لیے جو این او سی دیا گیا ہوگا وہ بحریہ کی طرف سے ہی دیا گیا ہوگا, اور مطلب سارے ارینجمنٹس بحریہ نہیں ان کے دیکھے ہوں گے. اتنے ناقص ارینجمنٹ تھے اس چیز کو, مطلب اگر اوبیسلی پبلک کریں گے تو ان کا امیج کافی خراب ہوگا ان لوگوں کا, جو اس میں جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں جو اس میں انوالو ہو سکتے ہیں اس سارے انسیڈنٹ میں. تو اوبیسلی اس کے پیچھے یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ امیج اپنا بچانا ہے, اپنا جو فار دا فیوچر میں جو انہوں نے پروگرامس انہوں نے کرنے ہیں, اوبیسلی انہوں نے ان سے بھی پیسے بھی کمانے ہیں, وہ انہوں نے کرنے بھی ہیں. I take the blame as well, کیونکہ ہم شوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا تھا یہ ہوا ہے, لیکن شاید اس کی ویڈیوز کافی دیر سے جب منظر عام پہ آئی تب پتہ چلا کہ انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی. ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا, ہم نے بھی لیٹ کیا, لیکن آپ کے خیال میں کیوں اس کو جو ہے میڈیا نے مکمل طور پہ اگنور کیا ہے؟ میڈیا نے اس لیے اگنور کیا کیونکہ جب بڑی کارپوریشن کا ہینڈ ہو ایسے واقعہ میں, اور جو کارپوریشن بندوں کو کچھ سمجھتے نہ ہوں, ہمیں لائک ٹیسٹ ڈمیز کی طرح ادھر کریش کروا کے وہیں پہ چھوڑ دیا ہے, نہ کسی نے مدد کی, نہ کسی نے سوال کیا, نہ کسی نے مدد کرنے کی کوشش کی, تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکا. ہم امید کرتے ہیں بات کہ اب جو ہے میڈیا نے اس ایشو کو ریز کیا ہے, اٹھایا ہے, تو ایک آپ لوگوں کا جو مین مسئلہ ہے وہ کرانا, کچھ اس پہ کوشش کی یا نہیں کی ابھی تک؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو لائر فرینڈز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن میں ہوں, تو ہم انشاءاللہ کوشش نہیں کی آپ نے ویسے؟ نہیں, ہم ویٹ کر رہے تھے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی آ جائے جواب, کچھ ہو جائے. پھر جب تک سوشل میڈیا میں یہ نیوز پھیلی نہیں تو تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. قانونی ایکشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے, ہمارا بالکل پلان ہے انشاءاللہ ود ان دس ویک ہمارا پلان ہے. اس سے پہلے اگر نہیں کیا تو اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو پیارے زخمی ہیں ہم نے ان کو بھی توجہ دینی ہے. فی الحال ہم اس ثانیہ سے فی الحال ابھی باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا ثانیہ نہیں تھا. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ شہریار, بہت بہت شکریہ آواز. اتنا بڑا ثانیہ ہوا, الیکٹرانک میڈیا نے مکمل طور پہ اس کو اگنور کیا. آزادی صحافت کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے جہاں ہمیں پتا ہے کہ بڑے آرگنائزیشنز انوالو ہیں تو وہ خبر مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وی آلسو ٹیک دا بلیم کہ ہم نے لیٹ اس ایشو کو اٹھایا, لیکن اب جب اٹھایا ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو رسپانسبل لوگ ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو آرگنائزرز ہیں, یا جہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا تھا وہ لوگ بھی ایکشن لیں اور ان کو کمپنسیٹ کریں, پراپر ان کا خیال کریں جو اس میں زخمی ہوئے تھے. چیف جسٹس سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کا سوموٹو ایکشن لیں, اس کا از خود نوٹس لیں, کیونکہ ویسے تو ہر چیز کے اوپر لیا جاتا ہے سوموٹو, لیکن یہ ورتھ اٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک بریک شامل کریں گے پروگرام میں, اس کے بعد ایک اور خبر پہ بات کریں گے. اس کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں, بڑی انیوژل سی خبر ہے. ایڈوکیٹ اشتیاق مرزا صاحب جو کہ چیئرمین ہے آئی ایم پاکستان پارٹی کے, انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کے خلاف ایک رپورٹ درج کرائی ہے. روزنامچے میں یہ رپورٹ درج ہو چکی ہے, لیکن اب انہوں نے پولیس سے یہ استدعا کی ہے کہ ان کے خلاف, وزیر اعظم صاحب کے خلاف مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے, فوجداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں ان کو یہ لگا کہ پاک فوج کو, عوام کو پاک فوج کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. وہ کون سی ویڈیو تھی نواز شریف صاحب کی جس کی وجہ سے یہ آنے گئے, ذرا دیکھیے. ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر, توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں. سماج میں کیا ہو رہا ہے, ان قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ اشتیاق مرزا صاحب, جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی, اس کے بعد یہ گئے اور انہوں نے رپورٹ درج کرائی ہے وزیر اعظم صاحب کے خلاف. اب یہ چاہتے ہیں کہ فوجداری کا مقدمہ بھی ان کے خلاف درج ہو. بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں واقعی انہوں نے جو ہے لوگوں کو اکسایا ہے, عوام کو اکسایا فوج کے خلاف, یا صرف پبلسٹی کے لیے کر رہے ہیں؟ شہزاد اقبال صاحب, آپ نے خود یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پاک فوج کے خلاف نہ صرف قوم کو اکسا رہے ہیں بلکہ پاک فوج کی وہ جگسائی کا سبب بھی بن رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کی سپیچ کے اوپر لوگ پاک فوج کے لیے شیم کے نعرے لگا رہے ہیں. پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. تو ملک کا پرائم منسٹر اگر پاک فوج کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا, عوام میں پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرے گا,
تو کیا یہ ملک کی انٹیگریٹی ہوگی, ملک کی سالیڈیٹی ہوگی؟ نہیں, بالکل لیکن یہ تو پرانی ویڈیو ہے, پرانی بات ہے, اس وقت تو وزیر اعظم بھی نہیں تھے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اوفینس آپ کے علم میں آئے, 3 مئی 2017 کو جب یہ اوفینس میرے علم میں آیا, جب یہ ویڈیو کلپ مجھے ملا, تو مجھے تو کرسٹل کلیئر تھا کہ یہ ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے, یہ اسٹیٹ کے خلاف اپنا اوفینس کمٹ ہوا ہے, یہ پاک فوج کے خلاف نہیں, یہ 20 کروڑ لوگوں کے خلاف یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے. اس کے بعد الیکشن بھی ہوئے تھے اس ویڈیو کے بعد, لوگوں نے منتخب بھی کیا ہے ان کو. یہی پاک فوج ہے جو آج مل کے کام کر رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سول اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں بڑے زبردست چل رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے, اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میاں صاحب کے خلاف کوئی کرمینل کیس رجسٹر کراتے. اگر وہ اس وقت کرمینل کیس رجسٹر نہیں ہوا, تو اس وقت جب میرے علم میں آیا, تو یہ میری مورل لیگل ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس کے اوپر جو ریلیونٹ تھا نا, جس کی حدود میں بیٹھا ہوا تھا, میں وہاں پہ ایک اپلیکیشن فائل کرتا. ٹھیک ہے. جب میں نے وہ اپلیکیشن فائل کی, تو پولیس کی یہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ اس کو پولیس رپورٹ میں کنورٹ کر کے FIR درج کرتی, اس کے اوپر وہ اپنا انویسٹیگیٹ کرتی, اور اس ویڈیو کلپ کا فورینسک کراتی کہ یہ ویڈیو کلپ جینون ہے. تو یہ نہیں کیا, انہوں نے انکار کر دیا پرچہ کاٹنے سے. انہوں نے ہمیں ریفر ٹو FIA کیا. صحیح, ٹھیک ہے, ریفر ٹو FIA کیا, لیکن کیونکہ وہ سائبر کرائم یا غالباً اس میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سائبر کرائم بنتا ہے, لیکن ایکچولی یہ پولیس کی جیورسڈکشن, پولیس کی ڈومین میں ہی فال کرتا ہے. صحیح, تو اب کیا کریں گے آگے, کیا ایکشن آپ لیں گے؟ جس کے لیے ہم پھر 22 میں جسٹس آف پیس کے پاس گئے, ٹھیک ہے, جس میں جسٹس آف پیس نے 12 مئی کی ڈیٹ فکس کی ہے, ان کو نوٹس ایشو ہوئے, وہ آ کے اس کے اوپر جواب دیں گے کہ یہ سائبر کرائم ہے یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ بھی ایک GIT بھی بنی ہے شریف فیملی کے خلاف, تو آپ نے بھی کہا کہ یہ اچھا موقع ہے, اسی وقت اس ویڈیو کو سامنے لاتے ہیں, پبلسٹی بھی مل جائے گی, ویسے ہی ایک GIT میں پیش ہونا ہے, ایک اور میری بھی جو ہے استدعا چلی جائے گی. نہیں, ناٹ ایٹ آل. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو جب پاناما کیس میں لوگ پٹیشنز فائل کر رہے تھے, تو میں پاکستان کی طرف سے یہ ایک پٹیشن فائل کرتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں. بہت بہت شکریہ اشتیاق صاحب, آپ پروگرام پر تشریف لے کر آئے. انہوں نے استدعا کی ہے کہ فوجداری کا مقدمہ جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے پرائم منسٹر نواز شریف پر. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.